रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल का हल, जिसे रोज़ाना शब 8 बजे JTR मीडिया हाउस के फ़ेसबुक पेज और जामिअतुर रशीद कराची से बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जाता है, नशर किया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, वक्त के हवाले से कि कौन सा वक्त जो है वो इस प्रोग्राम के लिए मुस्तकिल तौर पर डिसाइड किया जाए, हमारे लिए एक मुस्तकिल मसला है। और वो इसलिए कि चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी ऑडियंस है और ख़ुद जो मुफ्तियान कराम और उम्मीद है हम लोग भी जो आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, नमाज़ें पढ़नी ही होती हैं हमने। तो इशा की नमाज़ का एक मसला होता है कि ज़ाहिर है जो अब सर्दियाँ आ रही हैं उनमें इशा की नमाज़ बहुत जल्दी हो जाती है, तो ये 8 बजे का वक्त लेट हो तसव्वुर किया जाएगा। जब गर्मियाँ होती हैं जैसे कि अभी मौसम है, उसमें 8 बजे का जो वक्त है ये बहुत अर्ली होता है, तो नमाज डिस्टर्ब होती है हमारी हर कुछ अरसे के बाद। तो कोई ऐसा वक्त हम इंशाल्लाह उस पर कोशिश कर रहे हैं कोई कंसेंसस हो जाए कि जो वक्त सब के लिए सूटेबल हो हर मौसम में और हर एतबार से वो सब के लिए मुनासिब और सूटेबल हो। तो उसके लिए इंशाल्लाह आपकी राय भी हम तक पहुंची भी है। मज़ीद भी आप आरा देंगे और अपने मुफ्तियान कराम से और दीगर जो हज़रात उनसे भी मशवरा जारी है। तो आप तब तक ये 8 बजे का जो वक्त है इसको फॉलो करें। और दरमियान में अगर नमाज का वक्त है तो ज़ाहिर है नमाज एक बहुत ही अहम फरीज़ा है, आप प्रोग्राम से उठकर जा सकते हैं नमाज की अदायगी के लिए। और प्रोग्राम का जो बकिया हिस्सा है वो अगर आपकी समाअतों से रह जाता है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम ज़रा रिकॉर्डेड है, फेसबुक पे वो मौजूद होगा, यूट्यूब चैनल पे मौजूद होगा। तो आप जैसे ही नमाज़ पढ़ के वापस आएंगे तो आप प्रोग्राम का बकिया हिस्सा वहाँ पे मुलाहिज़ा कर सकते हैं, सुन सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, एक कदरे तवील दौरानिया था जब प्रोग्राम मौकूफ़ रहा। आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं ईद की छुट्टियों के बाद। अगरचे हमने ईद पे भी आपसे इजाज़त नहीं ली थी, ईद के 2 दिन प्रोग्राम आपके साथ हम शरीक रहे प्रोग्राम में। आज दोबारा से आगाज़ हो रहा है इस मुबारक सिलसिले का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को इफ़ादे और इस्तिफ़ादे के इस खैर के सिलसिले को तादेर आफ़ियत के साथ कायम और दायम रखे। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खेल साहब आज के पहले मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मेहमान, उस्ताज़ मुकर्रम, उस्ताज़ुल हदीस, सीनियर मुफ्ती दारुल इफ्ता जामिअतुर रशीद कराची, बैंक इस्लामी पाकिस्तान के शरिया बोर्ड के मेंबर हैं। आज के दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोग्राम में मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुफ्ती इमरान मजीद साहब, सीनियर उस्ताज़ हैं, मुआविन मुफ्ती हैं दारुल इफ्ता जामिअतुर रशीद कराची के और माहिर मुआशियात हैं, IBA कराची से MS कर रखा है इकनॉमिक्स के अंदर। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी के लिए। पहला सवाल मुफ्ती इमरान मजीद साहब की तरफ जाएगा, कुवैत से आरिफ साहब का। मोहम्मद साहब, कुवैत से आरिफ साहब जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल मैं ले लेता हूँ, लेकिन मैं एक बात भूल गया हूँ अपने नाज़रीन को बताना, वो ये कि बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि सवाल पूछने का तरीका क्या होगा। तो सवाल पूछने का तरीका वो सिंपल सा है, आपने जो भी सवाल हमसे पूछना है आप पूछ सकते हैं, आपका हक है, लेकिन ख्याल रहे कि आप जो भी सवाल पूछ रहे हैं वो फ़िरका वाराना या सियासी नौइयत से उसका ताल्लुक़ ना हो। तो हमें आसानी होगी आपका सवाल प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। सवाल लिखेंगे आप कहाँ? आप फेसबुक पर जाएंगे, फेसबुक के सर्च इंजन में JTR मीडिया हाउस लिखकर पेज को सर्च करेंगे, पेज सामने आएगा, लाइक करेंगे और लाइक करने के बाद फॉलो के ऑप्शन पे जाके सी फर्स्ट पे क्लिक ज़रूर करेंगे ताकि हमारी हर अपडेट इस प्रोग्राम के अलावा भी आप तक फौरी तौर पर पहुंच सके। और उसके बाद आप उसी पेज पर जब आएंगे तो उसी पेज पर हमारा एक प्रोग्राम ऑन एयर है, लाइव है, और लाइव प्रोग्राम के कमेंट बार में, उसी प्रोग्राम के कमेंट बार में अपना सवाल उर्दू कीबोर्ड में कोशिश करेंगे, तहरीर करें, अपना नाम लिखें, अपने इलाके का नाम लिखें, तो इंशाल्लाह आपका हर सवाल जल्द या बदेर इस प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनेगा। मुफ्ती इमरान मजीद साहब, कुवैत से आरिफ साहब का जो सवाल है वो सवाल ये है कि जी मैंने कसम खाई थी कि मैं ये गुनाह नहीं करूँगा, तो मैंने वो गुनाह कर लिया, तो मैं वो जो कसम है, बल्कि नहीं, कसम इस तौर पे खाई थी कि 3 रोज़े रखूँगा अगर ये गुनाह किया तो। अब वो गुनाह मैंने कर लिया है, तो अब मैं जितनी बार गुनाह करूँगा तो उतनी बार मुझे वो 3 रोज़े रखने होंगे, या सिर्फ एक बार में रोज़े रख लिए तो जान छूट जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सवाल है उसमें शायद उनकी नीयत के अल्फाज वो ज़िक्र कर रहे हैं कि उन्होंने नीयत की थी। अब ये अगर तो उन्होंने नीयत की थी सिर्फ़ और ज़ुबान से कसम नहीं खाई थी तो सिर्फ़ नीयत करने से कसम मुनक़िद नहीं होती, लिहाजा उन पर ये रोज़े रखना ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर वो ज़ुबान से ये कह चुके हैं तो फिर सिर्फ़ एक दफ़ा से वो उन पर ये रोज़े रखना लाजिम होगा, और बाद में अगर एक दफ़ा से ज़्यादा उन्होंने कस्में नहीं खाई तो फिर हर दफ़ा रोज़े रखना लाजिम नहीं।
ٹھیک، بہت شکریہ سر. لیکن ان کا سوال شاید نیت کے بارے میں ہے. جی تو نیت کا حکم یہ ہے کہ نیت سے صرف قسم ٹھیک ہے. لازم نہیں ہوتی. جی بہت شکریہ. دانیال امین صاحب کا سوال ہے اگلا. کہتے ہیں جی گھر کے پچھلے حصے میں گائے بکری وغیرہ اور دیگر جانور وہاں بندھے ہوتے ہیں، تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہمارے چوکیدار نے گلی دھوئی تو وہ جو بکریوں کی مینگنیاں وغیرہ تھیں یا جو جانوروں کا فضلہ تھا وہ کچرا بن گیا اور کچرا بن کے پانی میں بہا اور وہ پانی جو ہے وہ ٹینکی میں داخل ہو گیا. تو کیا حکم ہے سر، کیا کریں؟ دیکھیے اس سے ٹینکی کا جو پانی ہے وہ ناپاک تو ہو جائے گا. البتہ اس کو پاک کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ٹینکی کے اندر صاف پانی گر رہا ہو اور اسی وقت میں ٹینکی سے صاف پانی نکل بھی رہا ہو. جب ایک ہی لمحے میں یہ دونوں کام ہو جائیں گے تو یہ مائع جاری کے حکم میں ہو جاتا ہے اور مائع جاری یہ پاک ہو جائے گا، بشرطے کہ پھر اس میں نجاست کا کوئی اثر باقی نہ ہو. تو جب نجاست کا اثر بھی باقی نہ ہو اور اس طرح یہ مائع جاری بن جائے کہ ایک ہی وقت میں ان اور آؤٹ ہو رہا ہے تو یہ پانی پاک ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ سر. سیالکوٹ سے سوال ہے عامر صاحب کا. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ چھوٹے بچے شیرخوار جو بچے ہوتے ہیں ان کی جب نجاست دھوئی جاتی ہے، دھونے سے وضو پر کوئی اثر پڑتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے وضو؟ نہیں، نجاست دھونے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا. البتہ اگر اس کے چھینٹے جسم یا کپڑوں پر پڑیں گے تو یا نجاست لگے گی تو وہ جسم اور کپڑے تو ناپاک ہوں گے، البتہ وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ بہت شکریہ. اگلا سوال ہے شاہد منظور صاحب کا اگین کویت سے. کہتے ہیں جی کوئی شخص ناپاک نہ ہو لیکن جو کپڑا پہنا ہوا ہے وہ مطلب ناپاک ہے، جو انہوں نے تفصیل بتائی وہ میں شاید وہ کچھ ناپاکی کے اس میں وہ عنصر ہے، تو کیا وہ ان ناپاک کپڑوں کے ساتھ ذکر کر سکے گا سر؟ ذکر کی گنجائش ہوگی، خود ناپاک نہیں. جی ذکر تو کسی بھی حالت میں کیا جا سکتا ہے اور صحیح بخاری کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ذکر فرمایا کرتے تھے. البتہ اس سے کچھ استثناءات بھی ہیں، جیسے بیت الخلاء کے اندر زبان سے ذکر کرنا، یہ اس کو فقہاء کرام نے اس کو جائز نہیں لکھا کہ یہ مناسب نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے نام کی تعظیم کے یہ خلاف ہے. البتہ وہاں پر دل میں ذکر کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جو جنابت کی حالت ہے اس میں قرآن کی جو آیات ہیں وہ تلاوت کی غرض سے تو نہیں پڑھی جا سکتی، اس کے علاوہ باقی جتنے اذکار ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں. اس لیے اصولی طور پر تو کسی بھی حالت میں چاہے کپڑے ناپاک ہوں یا خود بھی انسان ناپاک ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکتا ہے. لیکن مستحب یہ ہے کہ اپنی پاکی کی حالت میں یہ ذکر کیا جائے، اس لیے کہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم فرمایا اور پھر جواب دیا اور فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ میں بغیر اس تیمم کے تمہیں یہ جواب دیتا. تو اس سے لیکن فقہاء نے فرمایا کہ یہ استحباب پر معمول ہے، اس لیے مستحب اور پسندیدہ یہی ہے کہ کپڑے اور جسم اور جگہ سب پاک ہوں پھر ذکر کیا جائے، لیکن جواز کی حد تک کسی بھی حالت میں ذکر کیا جا سکتا ہے. جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ سر. کامران محمدی صاحب کا سوال فرانس سے، وہ ابھی دوبارہ سوال لکھا ہے انہوں نے لیکن ان کا پرانا سوال. کہتے ہیں جی کھانا کھا رہے ہیں، اذان شروع ہو گئی، تو کیا کھانا کھاتے رہنا چاہیے، نہیں جس طرح کھا رہے ہیں جاری رکھنا چاہیے اس کو، یا پھر کھانا روک کے اذان کے ختم ہونے کا انتظار کریں؟ دیکھیں اذان کا جواب دینا یہ مسنون ہے اور بعض فقہاء کرام نے اس کو واجب بھی کہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس سے کچھ استثناءات ہیں. 8 موقع ایسے ہیں کہ جن پر اذان کا جواب دینا پھر ضروری نہیں ہوتا اور اس میں سے ایک موقع یہ کھانا کھانے کی حالت بھی ہے. اس لیے اگر کھانا کھاتے ہوئے اذان شروع ہوگی تو اس کے لیے کھانے کو موقوف نہیں کیا جائے بلکہ کھانا کھا لیا جائے اور پھر اس کے بعد اگر زیادہ دیر نہیں گزری تو اس کے بعد پھر اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے. بہت بہتر جی، جزاکم اللہ. محمد سہیل صدیقی صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، اذان دیتے ہیں جب تو مؤذن صاحب جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ دائیں بائیں چہرہ گھماتے ہیں، کتنا ضروری ہے سر؟ کیا حیثیت ہے اس؟ یہ اذان کے اندر تو یہ مسنون ہے، ٹھیک ہے. البتہ ان کا سوال شاید اقامت کے بارے میں، تکبیر کہتے ہوئے. صحیح. تو اقامت کے اندر جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے چہرے کو دائیں بائیں گھمانا، اس کے بارے میں بعض فقہاء کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے اور البتہ بعض نے اس کو مسنون کہا ہے.
اس لیے دونوں قسم کی آراء ہیں، لہٰذا اس پر شدت نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی کر لے تو اس کو بھی غلط نہیں کہنا چاہیے، اور اگر کوئی نہیں کر رہا تو اس کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ مسنون عمل چھوڑ رہا ہے. البتہ اذان کی حد تک یہ بالاتفاق مسنون. صحیح. بہت بہت شکریہ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں. عمان سے عبداللہ خان صاحب کا سوال آ رہا ہے. سر کہتے ہیں کہ عمان میں ہوں میں، بڑے بھائی نے میری طرف سے یہاں پاکستان میں گھر پہ قربانی کر دی، اور جب میں نے ان سے استفسار کیا تو انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو کال کی تھی، آپ سو رہے تھے. تو ہو گئی قربانی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس سوال کا جواب تشقیق کے ساتھ ہے، مطلب اس میں حصے بنتے ہیں. جی. اگر ان کے علاقے میں یہ عرف ہو کہ گھر کا جو بڑا بھائی ہے یا جو مقیم ہے تو وہ سب کی طرف سے قربانی کرتا ہے، اور یہ ایک کسٹم ہو عام اور سب لوگ اس سے واقف ہو، صحیح، تو اس صورت میں قربانی ہو گئی ان کی طرف سے، اگرچہ اجازت ان سے نہیں لی گئی. دوسرا یہ کہ اگر علاقے میں عرف نہیں ہے لیکن ان کے گھر میں آپس میں یہ طریقہ رائج ہے کہ ایک بھائی سب کی طرف سے قربانی کرتا ہے اور باقی اسے صراحتاً اجازت نہیں لیتا، تو بھی یہ قربانی ہو گئی. لیکن اگر یہ دونوں باتیں نہ ہو، نہ تو علاقے میں کوئی عرف عام ہے اور نہ ان کے گھر میں ایسا کوئی طریقہ رائج ہے، اتفاق سے ایسا ہوا کہ ان بھائی نے ان کی طرف سے قربانی کی اور اس کو مطلع نہ کر سکے، تو پھر اس صورت میں ان کی طرف سے قربانی جو کی گئی ہے یہ اس کرنے والے بھائی کی طرف سے ہی شمار ہوگی نفل قربانی، اور جو مسافر بھائی ہے اس کی جو واجب قربانی ہے وہ ادا نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس کے لیے اس کی اجازت اور اس کی طرف سے وکیل بنانا کم از کم ضروری ہے، جو کہ نہیں پایا گیا. تو دیکھا جائے کہ کون سی صورت ہے تو اس کے مطابق پھر عمل کیا جائے. ٹھیک. اور اگر ان کی قربانی نہیں ہوئی تو کفارہ کیا ہوگا؟ قربانی اگر نہیں ہوئی تو پھر قربانی کی قضا کرنی پڑے گی، اور قربانی کی قضا یہ نہیں ہے کہ کسی جانور کو لے کر ذبح کیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ ایک متوسط جانور کی قیمت صدقہ کیا جائے. تو ایک متوسط چھوٹے جانور کی قیمت صدقہ کرنا پھر لازم ہوگا. جی ٹھیک. بہت بہت شکریہ. یہ دمام سعودی عرب سے ابو محمد صاحب کا سوال ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی میں نے قربانی کروائی اور لوگ بھی شریک تھے اس میں. اب ہوا یہ کہ جو کسائی صاحب تھے قربانی جنہوں نے جانور ذبح کیا، ان باوجود اس کے کہ ہم نے ان کو منع کیا تھا، لیکن انہوں نے تمام شرکاء کے نوٹس میں آنے سے پہلے اپنے لیے گوشت نکال لیا اس میں سے، قربانی میں سے. تو کیا ہو گئی قربانی سے؟ کوئی حج تو نہیں ہوگا؟ بس شاید یہ سمجھ رہے کہ قصائی پر قربانی کا گوشت حرام ہے، وہ کسی بھی صورت میں نہیں لے سکتا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. فقہاء نے جو بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اجرت میں اور معاوضہ میں قربانی کا کوئی بھی حصہ گوشت یا کوئی بھی چیز طے نہ ہو. باقی اگر طے نہ ہو اور ویسے اس کو دیا جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ مستحق تو وہ ہے کہ وہ خود محنت بھی کر رہا ہے. تو مطلب اگر انہوں نے منع کیا تھا تو منع کرنے کا مطلب واضح یہ ہے کہ انہوں نے اجرت کی نفی کی تھی کہ ہم آپ کو بطور اجرت نہیں دیں گے. تو اس اجرت کے معاملے سے ہٹ کر اگر اس نے گوشت لیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ٹھیک. بہت شکریہ. یہ شاید جہاں تک میری سمجھ کے مطابق شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ ظاہر ہے جب تک تمام شرکاء کے حصے الگ الگ نہیں ہو جاتے تو تب تک ظاہر کسی اور کا اس میں انٹرفیئرنس. اگر یہ بھی ہے تو یہ بھی کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. فقہاء نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ شرکاء جب آپس میں تقسیم کر رہے ہوں تو وہ پھر وزن کے حساب سے احتیاط کے ساتھ کرنا ضروری ہے. اگر تقسیم سے پہلے کسی کو کچھ دیا جائے تو اگرچہ وہ اندھا دھند طریقے سے ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو تقسیم میں وزن کا معاملہ ہے یہ شرکاء کے آپس کے حوالے سے. صحیح ہے جی. بہت شکریہ. بنت صدیق صاحبہ لاہور سے پوچھتی ہیں اگر کسی عورت کے ذمے 10-12 سال کی قربانی ہے جی، ان صاحب نصاب تھی نہیں کر سکیں، 10-12 سال ایسے معمول رہا ان کا، تو اب قضا کیسے کریں؟ بس جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ قربانی کی قضا یہ ہے کہ ایک متوسط چھوٹے جانور کی قیمت صدقہ کی جائے، یعنی جو مستحقین زکوٰۃ ہے ان کو دی جائے. تو اس طریقے سے قربانی کی قضا کی جائے کہ جس سال میں قربانی نہیں ہوئی تو اس سال جو متوسط جانور کی قیمت تھی وہ کیا تھی تو وہ کسی فقیر کو دیا جائے. اور اگر قیمت بالکل متعین طور پر حتمی طور پر معلوم نہ ہو تو ایک اندازہ غالب گمان جس کو کہتے ہیں وہ بھی اس میں آ سکتا ہے. اگر یہ بھی نہ بن رہا ہو تو ابھی جو موجودہ جو جانور کی قیمت ہے ایک متوسط چھوٹے جانور کی، وہ ہر سال کے لیے دیا جائے تو اس طریقے سے قربانی کی قضا ہوتی جائے گی. جزاکم اللہ جی. وقاص احمد صاحب کا اگلا سوال ہے اگر کوئی شخص بینک کے آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے، وہ ہمارا پڑوسی عزیز جو بھی ہے اس نے گوشت بھیجا ہے گھر پہ، تو یہ جو ان کی نوکری ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس گوشت کا رکھنا جائز ہوگا یا پھر کوئی اور مصرف کسی اور مصرف میں استعمال کیا
بس سود کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور سود میں معاون بننے کے جتنے بھی طریقے ہیں اس سب کو بھی ممنوع قرار دیا ہے، جس میں سود کی لکت پڑت بھی ہے، سود پر گواہ بننا بھی ہے، جو بھی معاملے میں دخیل ہونا ہے، سب صورتوں کو شریعت نے منع کیا ہے۔ لیکن یہ وہ صورتیں ہیں جو ڈائریکٹ سودی معاملے میں باقاعدہ اثر انداز اور اثر پذیر ہونے والی چیزیں ہوں۔ آڈٹ جو ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ آڈٹ کوئی معاملہ ہو چکنے کے بعد اس پر نظر ثانی کی جاتی ہے کہ وہ جو معاملہ ہوا تھا وہ طے شدہ قواعد و ضوابط کے مطابق ہوا تھا یا اس سے ہٹ کر ہوا تھا۔ اس میں قوانین کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور جو ادارے کے انٹرنل قوانین ہیں اس لحاظ سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ لیکن معاملہ طے ہونے کے بعد اور کافی اس پر عرصہ گزرنے کے بعد ہی یہ عمل ہوتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ باقاعدہ معاملے میں حصہ بننا ہے ایک فریق کے طور پر۔ تو اس حوالے سے یہ جو آڈٹ کا معاملہ ہے، اس میں عصر حاضر کے جو مفتیان کرام ہے اور دونوں قسم کے آراء موجود ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو آڈٹ ہے یعنی مراجعات کرنا اور کاروبار کا ایک تحقیق کرنا، یہ ایک آج کل ایسی ضروری چیز ہے جس کے بغیر کوئی بھی کاروبار کامیابی سے نہیں چل سکتا۔ تو یہ کاروبار میں بہت حد تک اور بنیادی چیز میں معاون بننے والی بات ہے۔ تو اگر سودی کاروبار ہے تو اس میں معاون بننا ناجائز ہے، تو آڈٹ کا جو معاوضہ ہے وہ بھی ناجائز ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ اس درجہ کی معاورت نہیں ہے، اس سے کم ہے، تو اگرچہ یہ بھی ہے ناجائز اور مطلب اس سے اجتناب بہرحال ضروری ہے، لیکن اس حد تک یہ معاملہ نہیں ہے کہ آمدن بھی اس کی وجہ سے حرام ہو۔ تو دونوں قسم کی آراء ہے۔ پہلی رائے کی روح سے جو قربانی ہے وہ نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ حرام مال سے ہے، اور دوسری رائے کے مطابق ہوئی ہے۔ تو جب ایک معاملہ ہو چکا ہے تو اس میں میرا خیال میں آسانی والی جو رائے ہے وہ لینی چاہیے، اور جو کچھ ہو چکا ہے بس اس کے بارے میں تشویش میں نہیں ہونا چاہیے۔ سر ٹھیک، بہت بہت شکریہ جی۔ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے محمد جمال صاحب نے کراچی سے۔ سر وہ یہ پوچھتے ہیں کہ میں ایک بروہی آدمی کی کمپنی میں کام کرتا ہوں، جو بروہی برادری ہے وہ ہم سے یعنی عام جو قربانی کی جو تاریخ ہوتی ہے اس سے ایک دن پہلے وہ قربانی کرتے ہیں، تو اگر وہ گوشت بھیجتے ہیں اس قربانی کا تو کیا میرے لیے درست ہوگا کھانا استعمال کرنا؟ بس اس صورت میں یہ تو قابل سوال ہوگا کہ ان کی جو قربانی ہے وہ عید کی قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اس پر تو سوال اٹھے گا۔ لیکن اس قربانی کے گوشت کے جائز ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے اگر قربانی نہیں ہوئی تو ایک خیرات کی صورت ہوئی اور ایک صدقہ نافلہ کی صورت ہوئی، تو بھی اس کی قربانی مطلب جائز ہے، اور اس کا گوشت استعمال کرنا بلا شک و شبہ جائز ہے۔ جائز ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ اور قربانی کا گوشت کسے دے سکتے ہیں؟ کسی نے پرانا مسئلہ، ابھی تو آپ نے سارا کچھ دے دوں گا، جو بچا کچا فریج میں رکھا ہوگا اب تو ہمیں ویسے نہیں دینا، یہ سوال اسکپ ہی کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے ہو بھی چکا ہے پہلے، غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے گوشت، یہ جواب دے چکے تھے مفتی عمران مجید صاحب۔ ابو فصیح صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں اصول اور فروع جو ہوتے ہیں سر اپنے، ان کو قربانی کی کھال دے سکتے ہیں؟ بس قربانی کی جو کھال ہے وہ اگر بذات خود کسی کو دینا ہے تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو یا زکوٰۃ کا مصرف ہو، لہٰذا کسی کو بھی وہ دیا جا سکتا ہے، اپنے اصول فروع کو بھی دیا جا سکتا ہے، خود اپنے استعمال میں بھی اس کو رکھا جا سکتا ہے۔ البتہ جب کال کو فروخت کیا جائے تو پھر اس کی رقم پھر مستحق زکوٰۃ ہی کو پہنچانا ضروری ہوتا ہے، وہ اپنے استعمال یا اصول فروع کو دینے میں نہیں آ سکتا۔ تو کھال جب بذات خود دینا ہے تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ مفتی عمران مجید صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں جی میں، سوال ہے افتخار احمد صاحب کا۔ اگر امام صاحب نے پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ کوثر پڑھی اور ایسا انہوں نے جان بوجھ کر کیا تو خیر ہے؟ دیکھیے نماز میں جو فرائض ہیں، جو فرض نمازیں، اس میں قرآن کی ترتیب کے عکس میں پڑھنا، یہ جان بوجھ کر پڑھنا مکروہ ہے، اور اگر قصدن نہ ہو، بھول کر ایسا ہو جائے تو پھر مکروہ بھی نہیں ہے، لیکن نماز بہرحال ہو جاتی ہے اور اس سے سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوتا۔ جزاکم اللہ جی، بہت شکریہ۔ محمد عمران صاحب کراچی سے کہتے ہیں جی کہ میں نے بھولے سے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اور صرف نماز ہی نہیں پڑھی، 6 رکعت اوابین بھی زندگی میں پہلی بار پڑھی تھی، وہ پتہ چلا بعد میں کہ وضو ہی نہیں تھا، تو اب سر دیکھیں یہ جو نفل کی قضا واجب ہوتی ہے تو یہ اس وقت ہوتی ہے جب نفل کو صحیح طریقے سے شروع کر کے پھر اس کو درمیان میں توڑ دیا جائے اور مکمل نہ کیا جائے۔ ہاں جی، تو اس لیے جو ان کی فرض نماز ہے وہ تو ہوئی نہیں، تو اس لیے اس کی تو قضا ان کو بہرحال کرنی ہے، لیکن جو نوافل تھے تو اس کی قضا ان پر لازم نہیں ہے، کیونکہ ان کی ابتدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ اگر یہ وقت کے اندر ہیں
تو پھر فرائض اور سنت 2 سنت پڑھنا لازم ہوگا ان پر، اور اگر وقت گزر چکا ہے تو صرف اور صرف فرائض کی قضا کریں گے۔ ٹھیک، بہت شکریہ جی۔ ذیشان مشتاق صاحب کہتے ہیں عصر کی نماز قضا ہو گئی تو مغرب کے فوراً بعد قضا کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ جس میں قضا نہ پڑھی جا سکتی ہو، اس میں قضا کی جا سکتی ہے۔ یہ مسئلہ وہ صاحب ترتیب اور ان میں فرق نہیں ہوگا اس میں؟ جو صاحب ترتیب ہے اس کے لیے فرق ہوگا، لیکن یہ انہوں نے چونکہ اس کے لیے اس کا سوال اس سے متعلق نہیں تھا، مطلقاً انہوں نے پوچھے تو اس میں یہ پڑھ سکتے ہیں۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ۔ ابھی فاطمہ صاحبہ پوچھتی ہیں سجدہ سہو کرتے ہوئے 2 سجدے یا 1؟ دونوں سجدے واجب ہیں، اس لیے دونوں سجدے ہی کرنا ہوں گے سجدہ سہو کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ اور اگلا سوال ہے جی راد ولی صاحب دبئی سے، کہتے ہیں اگر کوئی شخص 1 مہینے کے روزے رکھنے کی نظر مانتا ہے اور کیا کرتا ہے پھر وہ آگے، اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو کیا پیسے دینے سے یہ نظر پوری ہو جائے گی؟ اور اگر پوری ہو جائے گی تو اس کے کتنے پیسے بنیں گے؟ اور کس کو وہ ادا کرنے ہوں گے، یعنی مستحق کون ہوگا جو وہ پیسے وصول کرے گا؟ کیا اپنے بہن یا بھائی کو وہ پیسے دے سکتے ہیں مطلب نظر کے جو کفارے کے طور پر؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اس لیے نظر کو پورا کرنا واجب ہے۔ تو جب انہوں نے نظر مان لی تو اب پہلا حکم تو یہی ہے کہ انہوں نے بہرحال وہ روزے ہی رکھنے ہیں۔ اگر گرمیوں میں نہیں رکھ سکتے تو سردیوں میں رکھ لیں، اور اسی طرح اگر جاب کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے تو متفرق طور پر رکھ لیں، ان کو لگاتار رکھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو پہلا حکم تو یہی ہے کہ روزے ہی رکھنے لازم ہیں، لیکن اگر یہ کسی بھی طرح سے روزے رکھنے پر قادر نہیں ہیں اور ابھی بھی نہیں رکھ سکتے اور آئندہ بھی کسی دوسرے موسم میں بھی اس کا احتمال نہیں ہے کہ یہ روزے رکھ سکیں، تو پھر یہ فدیہ دے سکتے ہیں، اور 1 روزے کا فدیہ جو ہوگا وہ 1 صدقہ فطر کے برابر ہوگا، اور یہ مستحق کو دیا جائے گا، اور مستحق اگر ان کے اپنے بہن بھائی مستحق ہیں تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ بنت قمر صاحبہ پوچھتی ہیں کراچی سے، وہی کہتی ہیں جی کہ اگر کوئی شخص موجودہ جو سال ہے اس کی زکوٰۃ ادا کر چکا ہے، پھر اس کے پاس فوری طور پر یعنی سال یہ گزرا نہیں ہے جس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے، مزید کچھ رقم آ جاتی ہے، تو وہ جو مزید رقم ایڈ ہوئی ہے پرانے مال میں، تو دوبارہ سے اس پر اس رقم کی وجہ سے زکوٰۃ لازم ہوگی یا پھر اگلے سال ہی انکلوڈ ہو گئی؟ دیکھیں اس میں اصل میں تھوڑی سی یہاں پر وضاحت میں کر دیتا ہوں۔ ایک جو فقہی اصطلاح کے اعتبار سے اور جو فقہا جو ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں وہ 2 الگ چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نفس وجوب اور ایک ہوتا ہے وجوب ادا۔ یہ الفاظ تو ایسے تھوڑے سے مشکل سے لگتے ہیں، لیکن چونکہ فقہا انہی الفاظ سے اس کو استعمال کرتے ہیں تو میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا تو پھر سمجھ میں بھی آ جائے گا کہ ایک تو انسان جب صاحب نصاب بنتا ہے تو اس دن کو، اس ڈیٹ کو یہ کہا جاتا ہے کہ نفس وجوب اس پر زکوٰۃ کا آ چکا ہے، لیکن اس پر وجوب ادا کب ہوگا، یعنی زکوٰۃ کو نکال کر ادا کرنا لازم کب ہوگا، وہ اگلے سال اسی تاریخ جو قمری تاریخ ہوگی اسی تاریخ کو اس پر وجوب ادا لازم ہے۔ البتہ یہ سال کے دوران جب اس پر نفس وجوب ہو چکا ہے اور وجوب ادا بھی نہیں ہوا تو نفس وجوب کے بعد یہ علی الحساب آن اکاؤنٹ یہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، یعنی ادا کرتا رہے نیت کے ساتھ اور اپنے پاس لکھتا رہے، اور ایٹ دا اینڈ پھر جا کر یہ دیکھے کہ آج میرے پاس ایسٹس کتنے ہیں اور اس پر زکوٰۃ کتنی بنتی ہے اور میں کتنی دے چکا ہوں، اور جو باقی ہے وہ دے دے۔ تو اب یہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا نا موجودہ سال کی زکوٰۃ، تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کس سال کی بات کر رہے ہیں، کہ پچھلے سال کی زکوٰۃ جو ان پر نفس وجوب کے بعد وجوب ادا بھی ہو چکا تھا اور پھر یہ ادا کر رہے تھے، یا یہ ابھی نفس وجوب کے بعد انہوں نے دینا شروع کی تھی اور اب مال آیا ہے۔ تو دیکھیں اگر نفس وجوب کے بعد انہوں نے دینا شروع کی، تھوڑی تھوڑی دے رہے ہیں اور پھر مال آ گیا، تو یہ مال اب وجوب ادا والے دن جب یہ اپنے ٹوٹل ایسٹس کا حساب کریں گے تو پھر اس میں اگر یہ اس وقت تک موجود ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ ان کو ادا کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ پچھلے سال کی زکوٰۃ دے رہے ہیں تو پھر جو ابھی جو مال ملا ہے یہ اگلے سال میں کاؤنٹ ہوگا، یہ پچھلے سال کی زکوٰۃ میں کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو اس میں یہ اعتبار دیکھا جائے گا کہ یہ نفس وجوب کے بعد زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں یا وجوب ادا کے بعد۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کا۔ افتخار احمد صاحب پوچھتے ہیں، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، کوئی گنجائش نکالیے گا، بڑی ضرورت ہے اس چیز کی۔ کہتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے مستحق زکوٰۃ کو، یعنی اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے
اور جس کو ادا کر رہے ہیں مستحق صاحب کو، اس کو زکوٰۃ کے پیسے یا کوئی اور چیز دینے کے بجائے موبائل فون دیتا ہے زکوٰۃ کے طور پہ، اور بتاتا نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق کے طور پہ میں آپ کو یہ دے رہا ہوں زکوٰۃ کے طور پہ، تو کیا ہو جائے گی ادا سر زکوٰۃ؟ زکوٰۃ کے لیے یہ بتانا تو ضروری نہیں ہوتا کہ یہ زکوٰۃ میں آپ کو دے رہا ہوں، البتہ جو دینے والا ہے اس کی نیت کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ نیت دیتے وقت اس کی نیت ہو یا اس سامان کو بطور زکوٰۃ کے الگ کرتے وقت اس کی نیت ہو، یہ ان دو میں سے کوئی ایک چیز اگر ہے تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اب رہا سوال یہ کہ سامان کو بطور زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہ بھی زکوٰۃ میں دیا جا سکتا ہے، اور اس کی مارکیٹ ویلیو کا اعتبار ہوگا کہ اس کی مارکیٹ ویلیو کتنی ہے، اتنے اماؤنٹ تک اس کی زکوٰۃ کو ادا سمجھا جائے گا، اور یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ سر بہت شکریہ۔ مونا ایوب صاحبہ کا سوال ہو چکا ہے پہلے، مفتی محمد صاحب نے جواب دیا تھا مجھے یاد ہے۔ حذیفہ احسان صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں، اگر ایک آدمی کا انتقال ہوا ہے، وہ ایک ادارے میں ملازم تھا، ادارے نے اس کے انتقال کے بعد کسی بھی مد میں پیسے دیے ہیں ان کے گھر والوں کو، تو وہ جو مال ملا ہے اس کو وہ میراث میں شامل ہوگا یا صرف وہ والدہ محترمہ کی ملکیت میں جائے گا؟ سر دیکھیں، یہ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ جو مال میت کو اپنی حیات میں اس کی ملکیت میں تھا اور اس کو لینے کا اختیار تھا، جی، تو وہ تو مال میراث کا ہی شمار ہوگا، چاہے ادارہ صرف والدہ کو دے رہا ہے لیکن وہ سب ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ لیکن جو مال ایسا نہیں تھا بلکہ میت اپنی زندگی میں وہ نہیں لے سکتا تھا، جیسے کہ منتھلی پینشن ہوتی ہے جو بعد میں دی جاتی ہے، تو وہ ادارہ جس کو نومینیٹ کر کے دے گا، یہ ادارے کی طرف سے اسی کو ہدیہ اور گفٹ ہوگا، وہ میراث میں شمار نہیں ہوگا، اگرچہ اس کو چاہیے یہی کہ خاندان کی بہبود اور دوسرے لوگ جو اس کے زیر کفالت ہیں ان پر اس کو خرچ کرنا چاہیے، لیکن اصولی لحاظ سے وہ اسی کی ملکیت ہے۔ سر بہت شکریہ۔ یہ جتنے سوال مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں آئے ہیں یہ ہم لائیو لے چکے تھے، میں ایک دو سوال دوبارہ دل جوئی کے لیے لے لوں سر؟ آج ہو گئے ہیں، چلو سر۔ یہ دم والا سوال تو بہت لمبا ہے اور یہ ہو چکا ہے اب تو، کہ پوچھ لیا جائے حج کے دم والا۔ آپ کی مرضی ہے۔ میری مرضی ہے سر۔ مصطفیٰ کمال صاحب کا سوال ہے سعودی عرب سے، کوئی شخص یکم ذی الحجہ کو بغیر احرام کے ریاض سے مکہ آئے جس کی وجہ سے دم واجب ہو گیا، تو اب وہ جو دم ہے اس کو حج سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے تو کہانی ختم ہوگی، یا پھر بعد میں، یعنی ابھی اگر پہلے ضروری ہے تو احرام باندھے، یہ ہو گیا، پھر دم کرے یا دم کر کے 8 ذی الحجہ کو احرام باندھے، یا اگر ایک دم پہلے سے ہے اور دوران حج دوسرا دم لازم ہو گیا اس پر سر، تو پھر 2 دم ادا کرنے ہوں گے اس کو، اور کب ادا کرنے ہوں گے؟ تو پرانا ہے سر، بس حاجیوں کے لیے بتا دیں۔ ہاں، دم کے حوالے سے اصول یہ ہے کہ جو جس جنایت کی وجہ سے دم لازم ہو تو اس میں ایک بات ضروری ہے کہ وہ حدود حرم کے اندر ذبح ہو، ٹھیک ہے، باقی اس کے لیے وقت متعین نہیں ہے کہ اس وقت سے پہلے اس وقت کے بعد، لہٰذا جس وقت دم لازم ہوا ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ فوری طور پر اس کی ادائیگی ہو، کیونکہ ایک واجب چیز ہے تو واجب چیز کی ادائیگی فوری جتنی ہو جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر اس میں تاخیر ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک دم لازم ہے تو ایک دم ہے، اور ایک سے زائد دم اگر لازم ہے تو پھر جتنے دم ہے تو وہ الگ الگ دینے ہوں گے۔ جب اسباب الگ الگ ہو، وجوہات جو دم واجب ہونے کی وجوہات ہے وہ الگ الگ ہے، تو دم بھی الگ الگ ہی دینا پڑے گا۔ سر ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ یہ عمران صاحب دبئی سے ایک لائیو سوال ہے، میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں۔ کہتے ہیں جی کہ یہاں سجدہ صاحب کا طریقہ یہ رائج ہے کہ تشہد اور درود کے بعد 2 سجدے کرتے ہیں بغیر سلام کے، سلام نہیں پھیرتے، اور پھر فوراً سلام پھیر دی جاتی ہے، یعنی ہمارے ہاں تو سجدے کے بعد پھر دوبارہ سے تشہد وہ نہیں کرتے، ڈائریکٹ سلام پھیرتے، اور مجھے یہ طریقہ لاجیکلی ٹھیک لگتا ہے مجھے بھی، تو میں کیا اپنی انفرادی نماز میں بھی یہ طریقہ اختیار کر سکتا ہوں لاجیکلی؟ بس یہ تو ان کا صحیح نہیں ہے لاجک، کیونکہ عبادت ہے، عبادات میں لاجک نہیں چلتی، اس میں یہ ہے کہ شریعت سے کیسے ثابت ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ سجدہ سہو کا یہ جو طریقہ ہے یہ بھی احادیث سے ثابت ہے، اور اس کے علاوہ 5 طریقے یعنی ٹوٹل یہ احادیث سے ثابت ہے، تو جس بھی طریقے سے سجدہ سہو کیا جائے تو ٹھیک ہے۔ احناف کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ سلام کے بعد 2 سجدے ہو اور پھر تشہد ہو اور پھر اس کے بعد نماز کا سلام ہو، تو اگر یہ حنفی ہے تو ان کو یہی طریقہ فالو کرنا چاہیے، اپنی لاجک پر اور اپنی پسند پر نہیں جانا چاہیے کہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ البتہ اگر امام کے پیچھے ہے اور وہ ایسا کر لے اور انہوں نے بھی ایسا کر لیا تو کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی حرج نہیں۔ بہت بہت شکریہ ناظرین محترم، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، کل آپ سے ملاقات ہوگی
اسی وقت انشاءاللہ یا پھر جو بھی وقت طے ہوگا اس پر، اور تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں گے. آپ کے سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ کل بہت سارے نئے سوالات اور انشاءاللہ مفتیان کرام کے یہ پینل ہوگا ہمارے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.